अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मीर रज़ा अली ख़ान केस इस वक्त क्राइम की एक सबसे बड़ी ख़बर बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है मगर केस सुलझने के बजाय उलझ गया है। अगर ये ख़ुदकुशी थी तो फिर पिस्तौल कहाँ गया, हाथों पर गन शॉट पाउडर क्यों नहीं है, और अगर ये कत्ल था तो कातिल कौन है, CCTV में ये क्यों नज़र नहीं आ रहे, क्यों ट्रेस बैक नहीं हो पा रहे। ये वो सवालात हैं कि जिन्होंने 25 साला ताजिर मीर रज़ा अली की पुरस्कार मौत को एक मुअम्मा बना दिया है। मगर इस केस में सबसे बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है। पोस्टमार्टम मौत के 21 से 36 घंटे बाद किया गया। लाश पर शदीद सूजन थी, रंग बदल चुका था और ताफुन था। मगर रिपोर्ट के जिस इंकशाफ ने मेडिकल साइंस और तफ्तीशकारों को परेशान किया है वो गोली के ज़ख्म का निशान है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सीने पर गोली दाखिल होने का सुराख बड़ा है जबकि निकलने की जगह पर सुराख छोटा है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक आमतौर पर गोली दाखिल होते वक्त छोटा सुराख बनाती है और निकलते वक्त बड़ा ज़ख्म छोड़ती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है जो कि पुलिस की बताई गई जो अब तक की तफ्तीश या तहकीक है, जिन जावियों पर वो काम कर रहे हैं उससे यकसर मुख्तलिफ है। दूसरा, ये रिपोर्ट जाए वक़ुआ से मिलने वाली इब्तदाई तस्वीर से भी मुताबिकत नहीं रखती, और सबसे अहम बात, मकतूल के हाथों पर गन पाउडर नहीं मिला है। अगर मीर रज़ा ने ख़ुद गोली चलाई थी तो उनके हाथों पर बारूद के ज़र्रात तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तफ्तीशकारों ने इस इतने बड़े और बुनियादी सबूत को आखिर क्यों नज़रअंदाज किया। इसे महज खुले माहौल का असर करार देकर टालने की कोशिश क्या दुरुस्त जवाब है। इस केस में मीर रज़ा अली की ज़िंदगी के आखिरी 48 घंटे इंतहाई अहम हैं, जिसकी टाइमलाइन से पुलिस कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 28 जुलाई की रात मीर रज़ा अली बहादुराबाद में अपना दफ्तर बंद करके घर जाते हैं, मगर रात 10:43 पर वो दोबारा दफ्तर पहुंचते हैं। CCTV फुटेज के मुताबिक वो दफ्तर की दराज से सिक्योरिटी गार्ड का 30 बोर का पिस्तौल निकालते हैं और घर लौट जाते हैं। गाड़ी की चाबियाँ, स्मार्ट वॉच और तकरीबन 40,000 रुपये कैश घर पर छोड़ देते हैं। अपने वालिद के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए भी मुंतकिल करते हैं। रात 4 बजे वो अपनी वालिदा से 10 मिनट में वापसी का कहकर निकलते तो हैं, लेकिन वापस नहीं आते। गए कहाँ इसका कुछ पता नहीं। इसके कुछ सुराग अलबत्ता मिल रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन अभी तक किसी को मालूम नहीं। सुबह 4:08 पर मीर रज़ा एक ऑनलाइन टैक्सी बुक करके गुलिस्तान जौहर रवाना होते हैं। रात भर उनकी मंगेतर 40 से ज़ायद कॉल्स करती हैं, मैसेजेस करती हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। सुबह 4:22 पर उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। आखिरी लोकेशन जौहर मोड़ हिल टॉप मिलती है। 4:30 के करीब CCTV कैमरे मीर रज़ा को अकेले सड़क पर चलते हुए देखते हैं। यही वो आखिरी लम्हा था जब मीर रज़ा अली को ज़िंदा देखा गया। तहकीकात में एक और CCTV भी सामने आती है। एक मोटरसाइकिल लाश मिलने की जगह पर सिर्फ 22 सेकंड के लिए रुकती है। क्या ये कातिल था, उसका कोई सहूलतकार साथी था? क्योंकि फिर 30 जुलाई झाड़ियों से लाश मिल जाती है। पुलिस को मौके वारदात से पिस्तौल का होल्डर तो मिलता है, मगर 30 बोर का वो पिस्तौल और गोली का खोल नहीं। तफ्तीशी ज़राए का ये भी कहना है कि मीर रज़ा डिजिटल करेंसी में सरमायाकारी कर रहे थे। उन्होंने एक सरमायाकार से 3 करोड़ रुपए का कर्ज भी मांगा था। दूसरी तरफ रज़ा के वालिद का मौक़िफ़ यह है कि मीर रज़ा अली को मनसूबाबंदी के तहत अगवा और कत्ल किया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सवालात को जन्म दे रही है। क्या तफ्तीश सही है या नहीं, और वालिद के अब तक क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या बताया जा रहा है एग्जैक्टली, और जो इसके बीच में कम्युनिकेशन गैप है पुलिस हुकाम की तरफ से अब तक जो ब्रीफ नहीं किया गया, वो कितने सवालों को जन्म देना है। ज्वाइन करें साबिक़ IG सिंध सरदार अख्तर हसन खान गुरजानी साहब। बहुत शुक्रिया गुरजानी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे इस केस में ये पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है कि इस लड़के ने ख़ुदकुशी की है या कत्ल हुआ है, क्योंकि जाए वक़ुआ से अगर पिस्तौल नहीं मिली है, खौल नहीं मिला है, तो पहला शक क्या कत्ल का नहीं जाता, क्योंकि किसी ने इस क्राइम सीन को क्लीन किया है, या कहीं और कत्ल हो के यहाँ पर लाश को ला के छोड़ा गया है? तो बहैसियत एक पुलिस अफसर जो मैंने इस केस का जायज़ा लिया है जी, तो मुझे तो ये कहीं से भी खुदकुशी का मामला नहीं लगता। उसकी रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली रीज़न तो ये है कि जो ज़ख़म है गोली का, वो मतलब साफ लग रहा है कि पीछे से चली है और आगे गोली निकली है आगे से। और दूसरी मुझे उसकी रीज़न जो समझ आती है वो ये है कि एक बंदा अगर ख़ुदकुशी करने जाता है तो वो नॉर्मली अपने सर में रख के गोली मारता है। वो सीने में या अपनी बैक से तो नहीं अपने आप को अपने ऊपर फायर कर सकता। और फिर वहाँ जिस मशकूक हालात में आप देखें कि जहाँ ख़ुदकुशी हुई है, तो इन केस अगर उसको ख़ुदकुशी समझा जाए, तो जहाँ लाश मिली है तो मोबाइल फ़ोन या जो बाकी बिलोंगिंग्स हैं वो भी तो कहीं करीब होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन 200 मीटर दूर क्यों पाया गया?
پھر یہ کہ جو اس کی فیانسی ہے اس کے ساتھ ان کے جو اسٹرینڈ ریلیشنز بظاہر لگ رہے ہیں کہ وہ بار بار فونیں کر رہی ہے اور یہ فونز یا کالز اٹینڈ نہیں کر رہا. تو یہ بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا فیانسی کا بھی کوئی ایسا رول ہو سکتا ہے, یا جن لوگوں سے اس کا کوئی فائنانشیل جن سے کوئی لین دین تھا تو ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پلاٹنگ تو نہیں ہوئی اس کے مرڈر کی, کیونکہ خودکشی کم از کم باعثیت پولیس افسر میرا ذہن نہیں مانتا کہ یہ خودکشی کا کیس ہو. اچھا, اس میں گرجانی صاحب بنیادی طور پہ جو اس کے والد گفتگو کر رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں, وہ کہتے ہیں کہ وہ کلوز چھوڑ رہا ہے, یعنی رضا دراز سے پستول پہلے کبھی نکال کر نہیں لایا, پہلی بار نکال کر لایا, اسے کلو کے طور پر لیا جائے, یا جو اس نے کبھی نہیں کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنی زندگی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا تھا. پھر جاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ میوزک چلایا جائے. پھر پہلے والد کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی جو گلستان جوہر کی برانچ ہے وہاں گیا, لیکن پھر بعد میں اب وہ ایک نیا رخ دے رہے ہیں کہ وہ کسی گیسٹ ہاؤس پر تھا, ہم نے وہاں تصویریں دکھائی, وہاں سے لوگ بھاگ گئے. تو ایگزیکٹلی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انفارمیشن کا جو بریک ڈاؤن ہے اور جو اس کا آپ کہہ لیجئے مختلف وقتوں میں مختلف زاویوں سے سامنے آ رہا ہے, وہ بھی اسے مزید کنفیوزنگ بنا رہا ہے؟ جی, یہ تو بہت زیادہ مطلب کنفیوژن کریٹ کرنے والی بات ہے. جو حالات ہیں, حالات و واقعات تو خودکشی کی طرف اشارہ نہیں کرتے, لیکن والد کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ جیسے وہ خود ہی مرنے کی تیاری کر کے نکلا ہو اور وہاں پہ بالکل ہی صورتحال مختلف ہو, تو یہ تو ظاہر ہے معاملے کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. اچھا, اس میں جو اور پھر جو اس کے فائنانشیل لین دین ہیں ان کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کی فیانسے کے ساتھ مل کے یا ویسے کسی اور طریقے سے اس کی جان لینا چاہتا ہو. ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک پہلو ہے. پارٹنرز کے ساتھ بھی معاملات کو چیک کیا جا رہا ہے, کوئی 18 سے 20 لوگ شامل تفتیش ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ایل او کی طرف سے جو غلطی ہوئی, ذرا ہمیں اس سے پہلے یہ سمجھائیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے الجھا ہوا, تو یہ جو فارنزک ہے, یہ پوسٹ مارٹم ہے, یہ کس طرح ایگزیکٹلی کام کرتا ہے؟ پولیس اپنے سوالات اپنی یعنی لائن دیتی ہے فار دا انویسٹیگیشن کہ ہمیں یہ بھی بتائیے, یہ بھی بتائیے, یا ایم ایل او خود اتنا ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے کہ وہ تمام پہلوؤں سے متعلق ان چیزوں کو چیک کرتا ہے اور رپورٹ مرتب کرتا ہے؟ کیونکہ ہاتھ کے گن پاؤڈر سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیک ہی نہیں کیا گیا, پولیس نے پوچھا نہیں, ایم ایل او نے چیک نہیں کیا. نہیں جی, ایسا پولیس تو نہیں ان سے کوئی سوال نامہ بنا کے بھیجتی کہ آپ نے اس میں کسی طرح سے مطلب کوئی خاص اسپیسیفک سوالوں کے جواب دینے. وہ تو جنرلی ڈیڈ باڈی چلی جاتی ہے, پھر وہ آگے میڈیکل آفسر کا کام ہوتا ہے وہ اپنا جو وونڈز ہیں یا جو ڈیڈ باڈی پہ اور کوئی اس طرح کے سمٹمز ہیں, یا جیسے گلا گھونٹنے کا ہوتا ہے یا کچھ اور اسٹرینگولیشن کے اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں, تو وہ میڈیکل آفسر خود سب کی آبزرویشن کے بعد وہ خود سے اپنی رائے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی سوال نامہ لکھ کے بھیجیں تو وہ ان کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں گن پاؤڈر کو چیک نہ کرنا, ساتھ ہی ساتھ اگر جو اہل خانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تشدد زدہ تھی لاش, اس پہلو کو بھی چیک نہیں کیا گیا کیونکہ باڈی ڈیکمپوز ہو رہی تھی, کچھ جگہ سے اسکن جا رہی تھی, اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت جلدی ہوئی, عجلت میں کام ہوا اور بہت سارے سوالوں کے جواب جو مل سکتے تھے وہ نہیں تلاش کیے گئے, غفلت ہوئی یہاں؟ عبید صاحب نارملی جو میڈیکل آفسرز ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تو صرف دیکھتے ہیں کہ ضربات کتنی ہیں, زخم کس طرح کے ہیں, اور مطلب کوئی فریکچر ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا اگر اسٹرینگولیشن کے کوئی سائن ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں, یا کوئی گولی چلی ہے یا کوئی تیز دھار آلے کا زخم ہے. تو وہ زیادہ تر ان کی توجہ ان چیزوں پہ مرکوز ہوتی ہے. میرا خیال ہے شاید گن پاؤڈر کی طرف یا اس طرف مجھے لگتا ہے وہ ان کا چونکہ اس طرح کا اورینٹیشن ہی نہیں ہوتی, تو میرے خیال اسکپ کر گئے ہیں اس چیز کو. لیکن گن پاؤڈر کے ایلیمنٹ کو اگر ہم مس کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ خودکشی کا ایلیمنٹ وہاں سے یا تو کنفرم ہو سکتا تھا یا پھر وہ بالکل ہی رول آؤٹ کیا جا سکتا تھا. اگر وہ نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سوال کو چھوڑ گیا اور تفتیش کو مشکل بنا گیا. نہیں دیکھیے عبید, بات یہ کہ جب جہاں بھی خودکشی کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ گولی چونکہ بالکل ہی قریب سے چلائی جاتی ہے, زیادہ سے زیادہ 1-2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, تو اس میں عام طور پہ جہاں گولی پینیٹریٹ کرتی ہے وہاں پہ برن مارکس ہوتے ہیں, یعنی کچھ جلن کے جلد کے اوپر نشان ملتے ہیں کیونکہ قریب سے گولی چلتی ہے. تو اس جو سوشل میڈیا سے میں نے اخذ کیا ہے
اس سے تو یہی لگتا ہے کہ گولی کا نشان پیچھے والی سائڈ سے چھوٹا ہے اور سامنے سے نشان بڑا ہے، یعنی گولی نکل باہر رہی ہے. تو یہ تو خودکشی کا تو جو کانسیپٹ ہے، یہ مطلب یہ رپورٹ ہی ختم کر دیتی ہے کہ خودکشی میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان خود ہی اپنی پیٹھ پہ پسٹل رکھ کے تو خود کو ختم کر دے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ شاید ڈی کمپوزیشن کی وجہ سے بنیادی طور پہ وہ جو سینے کا زخم ہے وہ بڑا ہو گیا ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے بیل آؤٹ کر دینا مناسب ہے؟ نہیں، اصل میں میری بھی معلومات چونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھی گئی ویلاگس تک ہی محدود ہیں. میں بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس طرح سے ڈی کمپوز ہونے کی وجہ سے گولی سامنے سے لگی ہو اور پیچھے سے نکلی ہو تو، لیکن اس کے ساتھ جلد پہ کچھ جلن کے یا کوئی اس طرح کے نشان تو ہونے چاہیے تھے جو کہ نہیں مل رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کے تجربے کی روشنی میں کہ اس کی جو تفتیش اور تحقیق ہے وہ درست طریقے سے جاری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز مس ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزوں کے سوال تلاش کرنے کے لیے پولیس کو اگر کرنا چاہیے تو ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہیے؟ جی، آنیسٹلی اسپیکنگ کیس تو واقعی بہت ہی کنفیوزنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بہت ہی کسی سیزنڈ اور قابل کسی پولیس افسر کو یہ دینا چاہیے کیس، کیونکہ یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے. جس طرح کے شواہد ہیں وہ کچھ اور کہانی بیان کرتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں یا جو والد کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اور کہانی بیان کرتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا پسندیدہ میوزک سن رہا تھا اور اپنے میرا خیال ہے اس نے شاید آخری دن اپنے والد کو کوئی 2.5 لاکھ یا پتہ نہیں کتنا وہ بھی ٹرانسفر کیا ہے، کیش ٹرانسفر کیا ہے. تو والد کے بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا یا کوئی اس طرف وہ لے کے جانا چاہتا تھا معاملے کو. تو بہت ہی کنفیوزنگ ہے، سچی بات ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور بڑا ہی قابل افسر اس کو سالو کر سکتا ہے اس مسٹری کو. گرجانی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. ناظرین، آج دنیا بھر میں سڑکوں سے ایوانوں تک ایک ہی گونج ہے، ایک ہی درد ہے اور ایک ہی سوال ہے کہ کشمیریوں کو ان کا ازلی حق آزادی آخر کب ملے گا. آج پاکستان سمیت دنیا کے کونے میں مقیم کشمیری اور انصاف پسند عوام یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. یہ دن ایک ایسی سیاہ ترین رات کی یاد دلاتا ہے کہ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ایک اور ستم ڈھایا. 5 اگست 2019 وہ دن جب بھارتی حکومت نے تمام بین الاقوامی قوانین، انسانی اقدار اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی توہین کی، اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A پر شب خون مارا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے جنت نظیر وادی کو 2 وفاقی حصوں میں تقسیم کر دیا. مقصد صرف اور صرف ایک تھا، کشمیریوں کی شناخت، ان کا حق خود ارادیت اور ان کا وجود مٹانا. اس فیصلے کے ساتھ ہی کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. دنیا کا سب سے لمبا اور بے رحم ملٹری لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی فون کی سروسز بند کر دی گئیں. تعلیمی ادارے ویران ہوئے، بازار بند، یہاں تک کہ ہسپتالوں تک کو بند کیا گیا. حریت قیادت سمیت ہزاروں نوجوانوں کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لاپتہ بھی کیا گیا. کشمیری اپنے ہی گھروں میں قیدی بنا دیے گئے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی یہ داستان صرف اور صرف 5 اگست 2019 تک محدود نہیں بلکہ ایک طویل سلسلے کا ہی تسلسل ہے. بین الاقوامی تنظیموں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور خود اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی متعدد رپورٹس اور عالمی پریس کی تحقیقات اس تلخ حقیقت کا ثبوت ہیں کہ جن کے مطابق 7 اشروں پر محیط اس جد و جہد میں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں. 1,10,000 سے زائد بچے یتیم ہیں. 10,000 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو زبردستی لاپتہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پیلٹ گنوں کے صفاقانہ استعمال سے ہزاروں بے گناہ کشمیری بچوں کی آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے چھین کر انہیں معذور کر دیا گیا ہے. بات صرف اور صرف ایک خطے کی نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر محض 2 ملکوں کا سیاسی تنازعہ بھی نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے خطرناک ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے. ذرا سی چنگاری پورے خطے نہیں بلکہ پوری دنیا کو تباہی کا شکار کر سکتی ہے، اور اس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں. کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت واضح ہے. واحد، پائیدار اور قانونی حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے میں ہی پوشیدہ ہے.
بھارت کو 5 اگست 2019 کے تمام غیر قانونی اقدامات واپس لینا ہوں گے، وادی سے فوج کا انخلا کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی اور قانونی حق خود ارادیت دینا ہوگا، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں ظلم حد سے بڑھتا ہے وہاں آزادی کی تڑپ اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ کشمیر کاز کو لے کر اب تک ایگزیکٹلی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اور بھارت کے جو اقدامات ہیں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی اس جدوجہد کو دبانے کے لیے، اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ مجھے جوائن کریں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ہے 2019 کے اقدامات اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ظلم کا جبر کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایگزیکٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی توجہ اس طرف اب اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی، ہماری کوششیں بھی اس جانب اسی طرح ہیں؟ کیونکہ بیچ میں ہمیں ثالثی کی آفر بھی ہوئی واشنگٹن سے، لیکن کیا ہم ایگزیکٹلی معاملات کو اس سپیڈ سے لے کے چلے ہیں یا بیچ میں کچھ ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں؟ یہ کہ جس طریقے سے انڈیا نے 2019 5 اگست کو 370 کو ریووک کیا، 35A کو ریووک کیا، ٹیریٹری میں اس کو انکلوڈ کر لیا، جو کہ ٹوٹل ایک تو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی، بائیلیٹرلیشن کی خلاف ورزی تھی، اور اس نے تمام نوامس کو ختم کیا اور جا کے وہاں پر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن مارکہ حق کے بعد جب فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا ہوا، انڈیا نے ہمارے پر حملہ کر دیا، فیلڈ مارشل آصم منیر نے کس طریقے سے قوم کو اکٹھا کیا اور انڈیا میں سب سے فائد دی اتنی بڑی فوج کو ذلت امیز شکست دی، منہ پالا ہوا، دنیا میں آئسولیٹ کر دیا، پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن گیا، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنا، پاکستان نے پیس کیپنگ میں بڑا اچھا رول ادا کیا، ابھی بھی کر رہا ہے، فیلڈ مارشل اس میں بڑا نام روشن ہوا۔ لیکن اس سے دنیا کو یہ ریلائز ہوا کہ جو پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ، وہ دوبارہ ریلائز کیا کہ یہ دو ملکوں میں جو اصل لڑائی کی وجہ ہے وہ ہے کشمیر، اور اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ میں ثالثی کے تیار ہوں، اس کے بعد ممالک نے کہا، لیکن انڈیا کیونکہ میں نہ مانوں کی ضد پہ اڑا ہوا ہے اور اس کو اٹیک اور ٹو ٹنگ کہتا ہے، جبکہ جواہر لال نہرو خود 1948 میں بھاگتا ہوا یونائٹڈ نیشن گیا تھا کہ خدا کے لیے ہم تیار ہیں پلیبسائٹ کے لیے کہ خدا کے لیے کشمیر کی بچ کا فیصلہ خود کر لیں، لیکن ابھی اس کو روکیں کیونکہ پاکستان کی جو فوجیں تھی وہ تقریباً اخنور وہاں تک پہنچ چکی تھی، جموں تک، اور اس وقت دنبجی پہ کٹی کٹی رات سے نکل رہے، اور اس کے بعد یہ اس کا انہوں نے اتنا زیادہ اپنے حالات کو چینج کیا۔ آج بھی یونائٹڈ نیشن کا ملٹری آبزرور وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر تعینات ہے، ملٹری آبزرور موجود ہیں، اور جب بھی وہ چیز پر ہوتی ہے پاکستان ہمیشہ کو انفارم کرتا ہے، وہ اپنی رپورٹ بھیج دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے یونائٹڈ نیشن کے حساب سے۔ لیکن آج بھی انڈیا کا آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں پر وہ کوشش کر رہا ہے، ڈیموگرافی چینجز کر رہا ہے، ہندوؤں کے ووٹ بڑھا رہا ہے، ہندوؤں کو لا کے بسا رہا ہے، کافی بستیاں بنا رہے ہیں، وہاں کی چاہتا یہ ہے کہ ووٹر لسٹ بڑھ جائے، ایم این اے کی سیٹیں انہوں نے جو سیٹس ہیں وہ بھی اپنی کونسل کی جموں کی وہ 2 3 یا 4 اور بڑھا دی ہیں ہندوؤں کی سیٹ، تاکہ میجورٹی ہو جائے، کل کو اپنا وہاں پر مرضی کا چیف منسٹر بھی لے۔ لیکن پاکستان ہر موقع پہ اخلاقی، سفارتی، اس کے بعد سیاسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی آواز بن کے کھڑے ہیں۔ آج بھی زیادہ یکجہتی کے لیے پوری قوم یوم اتصال کشمیر منا رہا ہے، آج صبح 9 بجے خاموشی بھی 1 منٹ کی گئی۔ پاکستان ہر فورم پہ جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے، ڈیفینیٹلی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے بھی آئیں گے۔ آج کا دن ڈیفینیٹلی تجدید عہد وفا بھی ہے، ظاہر ہے کشمیر کاز کے ساتھ ہماری وابستگی کو ہمارا آج کا دن کا جو آپ کہہ لیجئے منانا ہے وہ اس کا اظہار ہے۔ دیکھیں بالکل پاکستان نے ہمیشہ اپنے کشمیری انلیگلی انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر ہے ان کی سپورٹ میں رہے ہیں۔ وہاں پر آپ یہ دیکھیں وہ کتنے کشمیری انڈین جموں کشمیر کے جو کشمیری ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی عورت، بوڑھا، بچہ، جوان شہید ہوتا ہے وہ اس کو پاکستان کے جھنڈے میں دفناتے ہیں۔ علی گیلانی نے خود کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ ان کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ پاکستان ان کی آواز ہے، ہم ہر موقع پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر جگہ پر، ہر فورم میں ان کا آواز اٹھاتے ہیں۔ اب انڈیا کو مار پڑی، مار کھاتے ہیں، وہ چاہتا ہے، کبھی وہ فکر ہندوستان کو سپورٹ کرتا ہے، کبھی وہ
میں فطرت خارج کو کرتا ہے، کبھی افغان طالبان ٹیم کو کرتا ہے. اب وہ ہمارے کشمیر کے اندر جا کے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میں نے کشمیر میں بہت سروس کی ہے بارڈر کے اوپر. کشمیری عوام پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. دے آر ویری گڈ پیپل اینڈ دے آر آلویز دیئر. جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان محبت کرتے ہیں. یہ انڈیا نے ہی کچھ را کے پالیسر مل کے کچھ لوگوں کو گرانٹ کیا، ان کے پیسہ دیا ہے، مریض صاحب کے ویپن دیے ہیں، اور جو ہمارے چھوٹے فوٹو میں فائرنگ کی ہے، پکڑے بھی گئے ہیں، وہ امریکن صاحب کے ویپن ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جب پرسن بھی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا الیکشن کے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے ووٹنگ کی جا رہی ہے. عوام نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے، اور اس میں بھی انہوں نے ووٹ بہت اچھے، تقریباً 50 to 46% کے درمیان میں ووٹ ڈالی. بہت اچھی ریشو الیکشن میں ڈالنے کے لیے. یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کا وی شوڈ ناٹ بلیو اٹ. ایکچولی وٹ ہماری حکومت جیسے انفارمیشن جو کہتی ہے ہمیں اس کو بلیو کرنا چاہیے. آئی ایم شیور کہ یہ کچھ دن میں ختم ہوگی، کیونکہ 4-5 لوگوں کے مرتکب بغاوت کے بنے ہیں، ان کو سزا ملے گی، واقعی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ بندوق کی نوک پہ نہیں کرتے، آپ ہتھیار کے بغیر آئے بیٹھے ہر چیز نیگوشیبل ہو جاتی ہے. ہتھیار اٹھائیں گے تو ریاست کے خلاف کرنے ظاہر ہے پھر اس کا ایک رد عمل بھی آئے گا. بہت شکریہ بریگیڈی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. سب سے بڑی پیش رفت امریکہ ایران فرنٹ سے سامنے آ رہی ہے، جہاں آبنائے ہرمز میں ایک نیا راستہ تلاش کر لیا گیا ہے. کشیدگی کے باوجود تینوں اہم فریق مل کر کام کرتے ہوئے بظاہر نظر آ رہے ہیں. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 2 پاکستانی جہاز سعودی تیل لے کر تمام سسٹم آن کر کے، یعنی ناٹ آف دا ریڈار بلکہ علل اعلان اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے اعلانیہ اور دھڑلے سے باب المندب سے گزر گئے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے ڈیفینیٹلی بہت اہم ہیں. آبنائے ہرمز پر ایک عبوری معاہدے کا اعلان آج یا کل کسی بھی وقت متوقع ہے. اس ممکنہ معاہدے کے تحت ایک مڈل کوریڈور یعنی درمیانی راستہ قائم کیا جا رہا ہے کہ جس میں عمان کوآرڈینیٹ کرے گا، یعنی شمالی راستے پر ایران اور جنوبی راستے پر عمان کا کنٹرول ہوگا. ایران کے سرکاری میڈیا پریس ٹی وی نے بھی عمان کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کی تصدیق کی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ان مذاکرات میں پیش رفت اور جو سیکرٹری خزانہ ہیں اسکاٹ بیسنٹ، انہوں نے جلد معاہدے کی امید ظاہر کی ہے. مجوزہ معاہدہ 60 دن کے لیے ہی ہوگا دوبارہ سے، جس کے تحت آبنائے ہرمز میں آنے والے جہاز ایران کے راستے سے، جبکہ روانہ ہونے والے جہاز عمان کے راستے سے گزریں گے، اور یہ نظام ایران کے ساتھ رابطے کے ذریعے ہی نافذ کیا جائے گا، اور اس دوران کسی قسم کا ٹول، ٹیکس یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی. اسی دوران 4 جولائی سے 4 اگست تک ایک ماہ میں عراق نے آبنائے ہرمز کے ذریعے 30 ملین بیرل سے زائد کا تیل ایکسپورٹ کیا ہے، جو جنگ سے پہلے کی ماہانہ اوسط 105 ملین بیرل کا 29% ہے. یہ ڈیفینیٹلی بہت انکریجنگ نمبر ہے ایران کے لیے، ایران کا اور ایکسپورٹ کے لیے. دوسری طرف حوثیوں کی ناکہ بندی کے باوجود پاکستانی مرچم والے 2 آئل ٹینکر سعودی عرب کا خام تیل لے کر بحیرہ احمر اور باب المندب سے بحفاظت گزر گئے. یہ جہاز اپنے تمام تر جو ٹریکنگ سسٹمز ہیں انہیں آن رکھ کر پاکستان کے لیے روانہ ہوئے، جو ڈیفینیٹلی بڑی پیش رفت ہے. سگنلنگ بھی ہے، میسیجنگ بھی ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیل کے لیے ڈیفینیٹلی پر امید ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ واشنگٹن کی ایران کے ساتھ انتہائی اچھی اور مثبت بات چیت چل رہی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہمیشہ کی طرح دھمکی بھی دی ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو تہران جنگ عظیم لیول سے بڑی بمباری کا سامنا کرے گا. ایک طرف امریکی صدر یہ دھمکی دے رہے ہیں، دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنگ میں جدید ترین امریکی تھاٹ سسٹم کے 80% میزائل ختم ہو گئے ہیں، جبکہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کے تقریباً نصف میزائل بھی خرچ ہو چکے ہیں، جو آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بھی صورتحال میں امریکہ کو ڈیفینیٹلی ولنریبل پوزیشن میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اس کا دفاعی نظام ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب جنگ کے بجائے امریکہ بات چیت کو موقع دے رہا ہے اور دوسری طرف اپنے اسٹاک پائل کو بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن دوبارہ 60 دن نیا ہرمز، نیا فارمولا، ایگزیکٹلی کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا یہ بہت جلد ہو جائے گا؟ اور جب ہو جائے گا تو کیا یہ 60 دن کی اپنی جو مدت ہے اسے پورا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ
جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے. عالمی مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں, تقریباً دوبارہ $80 فی بیرل پر آ گئی ہیں. اسٹاک مارکیٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے, دنیا پھلے پھولے گی. لیکن کچھ فیصلہ ساز یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہوتی رہے, لیکن کچھ کی ابھی بھی کوشش ہے کہ جنگ کو روکا جائے. کیا کچھ ہو رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں, اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. بنیادی طور پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ, عمان اور ایران ایک ہی فریم ورک پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آبنائے ہرمز کو لے کے. ایگزیکٹلی اس پر پیش رفت کیا ہے, کیا فارمولا طے پا رہا ہے کہ آلٹرنیٹ روٹ ہوگا, ساری کوارڈینیشن جو ہے وہ تہران تک جائے گی اور تہران جو ہے وہ گرین سگنل دے گا تب یہاں منور ہوگا. اس میں اگر کچھ ڈیلے ہوا تو تہران ایکٹ نہیں کرے گا, کسی پر حملہ نہیں کرے گا, ایگزیکٹلی طے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں عبید, بنیادی طور پہ جو فارمولہ طے ہوا ہے, جو اتفاق رائے جس پہ ہوا ہے, ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ جو ہے نا اس کو فائنل کیا جا سکتا ہے. اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا سٹانس ڈائلیوٹ کیا ہے, اور دوسری طرف ایران نے بھی ڈائلیوٹ کیا اپنا سٹانس, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بات تھی کہ جی کسی طور پہ بھی آبنائے ہرمز پہ ٹول نہیں لیا جائے گا, ہم اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیں گے. تو اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. میری اطلاع یہ ہے عبید کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر کی بات چیت ہوئی ہے عراقچی صاحب سے, ایران کے فارن منسٹر سے, قطر کے فارن منسٹر سے ہوئی ہے, UAE کے فارن منسٹر سے اور عمان کے فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے. اور ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن کا اس کو نام دیا گیا ہے کہ جی کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں, اس فارمولے کو جو بن رہا ہے, کہ بجائے اس کے کہ آپ ٹول لیں تو وہ کیوں نہ ہم ریپلیکا کریں جو انڈونیشیا میں آپ دیکھ لیں, وہ وہاں پہ جو آبنائے ملائکہ ہے وہاں پہ یہ عبید یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹول ایز سچ فیس نہیں ہے. رضاکارانہ طور پہ وہ کہتے ہیں جی فیس وصول کی جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ دے کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی طے کیا جا رہا ہے کہ جی ٹول کا لفظ نکال دیں اس میں سے. یہ بنیادی طور پہ ایران اور عمان کے درمیان یہ چیز طے ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ باقیوں کے ساتھ طے کی گئی. عمان نے کہا ہے کہ جی ہم اس میں سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے, اور یہ جو لیٹسٹ اطلاعات اس میں ہے کہ $1 جو ہے نا وہ اس کے عوض جو پیسہ ملے گا, اور $36 بلین ایران کو سالانہ اس سے مل سکتے ہیں. اور امریکی, میری خبر یہ ہے کہ امریکی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, رضاکارانہ طور پہ کوئی دے دے نہ دے, لیکن اس کو وہ کہتے ہیں مینیج کر لیں گے ایران. ایک سیکنڈ احتشام صاحب, اس کو ذرا یہاں روکتے ہیں. یہ ایک سیکنڈ اسی نقطے کو تھوڑا سا مزید فردر لے کے چلتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ $1 پر بیرل ہے, یہ تجویز تو اپریل میں آ چکی تھی, یہ تجویز اپریل میں آئی اور اس پہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کرپٹو میں پے کریں یا ہمیں چائنیز یوان میں پے کریں. امریکہ نے اس کو اڑا دیا. فی کا مسئلہ, فی کا لفظ چینج ہو کے مینجمنٹ, ٹول کا لفظ چینج ہو کے مینجمنٹ فیس میں کنورٹ ہو گیا تھا MOU پہ. تو سب کچھ وہی پرانا ہے, تو اس میں نیا کیا ہے؟ مطلب اب ایگزیکٹلی کن گراؤنڈز پر یہ معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں نیا اس میں عبید نیا یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر 1973 میں جو سعودی عرب کے ساتھ طے ہوا تھا کہ جی جو بھی دنیا میں تیل کا کاروبار ہوگا وہ ڈالر میں ہوگا. تو دیکھیں نا اس بات پہ تو پھر ایران پیچھے ہٹا ہے نا. جو میری اطلاع ہے کہ وہ جو کہتے جی چائنیز یوان میں ہم پیسہ لیں گے, نہیں, وہ کاروبار وہ ڈالر میں ہی ہوگا. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پیچھے ہٹے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بلاکیٹ ختم کر دیں گے. اور ٹھیک ہے, ایران کہتا ہے جی ہم بھی رضاکارانہ طور پہ فیس لینے کے بعد ہم بھی اس کو کھول دیں گے. دیکھیں اس میں اہم کیچ جو ہے نا عبید وہ یہ ہے کہ اب کوئی فارمولہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا. امریکی جو ہے نا, اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ امریکن بہت ایڈامنٹ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں کسی صورت میں سینکشن جو ہے نا ہم نے ختم نہیں کرنی, ہم نے فروزن ایسٹ جو ہے نا ریلیز نہیں کرنے. یہ معاملہ وہ لٹکانا چاہتے ہیں نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن تک. وہ دیکھیں نا اوپیک فیوری جو ہے نا اوپیک فیلر میں تبدیل ہو گئی ہے, وننگ ٹرافی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. اب ان کو یہی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی ٹول لینے میں ہم نے جو کہا تھا وہ نہیں لے رہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹالنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ نومبر تک ٹل جائے. بعد میں کہا جاتا ہے کہ جی 14 پوائنٹس پہ جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ کام ہوتا رہے گا, نیوکلیر کا کیا ہوگا, باقی چیزیں. لیکن فوری طور پہ جو عربوں کو جو خطرہ تھا عبید یہ تھا کہ جو بات پتہ چلی ہے کہ امریکن نے جب فیصلہ کیا کہ جی جو انہوں نے بھرپور ایک خوفناک حملہ کرنا ہے, تو پھر سعودی عرب, قطر, UAE نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس کے بعد ہماری بھی تباہی ہوگی. ویسے آپس کی بات ہے, 4 ملک جو مان رہے ہیں, بحرین اور کویت اس سے ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کام. لیکن کیونکہ 4 بڑے ملک ہیں
اور امریکہ بھی کنونس نظر آتا ہے اور پاکستان بھی یہی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مہنگائی کا معاملہ ہمارے لیے بھی ساری دنیا کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے تو اس سے جان چھڑا لی جائے. تو ٹینٹیٹیو جو ہے نا یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کا نام دیا گیا ہے, ڈالر ٹرم میں یہ سارا کچھ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ جو ریپلیکا بنایا گیا نا انڈونیشیا والا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا ساری دنیا کے لیے بھی. تو اب یورپین یونین والے بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے مشکلات, مہنگائی امریکہ کے لیے مشکلات. اور یہی سیم فارمولا پھر باب المندب پہ لگے گا یا اپنا ہرمز نارملائز ہونے کے بعد باب المندب پہ یہ فارمولا نہیں لگے گا, وہ ریگولر ہوگی وداؤٹ اینی فی اور ٹول وٹ ایور؟ یہ اچھا سوال ہے عبید آپ کا. باب المندب پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ختم ہو جائے گی. وہاں پہ بھی وہ حوثی جو ہے نا, ایرانی جو ہے نا, وہ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ حوثیوں کو وہ بھی کنٹرول کریں گے کیونکہ بہت بڑی ان کی پراکسی ہے, وہ بھی حملے بند کر دیں گے. وہ پھر جو یہی چاہتا ہے سعودی عرب کے ان کی طرف سے حملے نہ ہو, اور بڑا خطرہ ہے کہ وہ حملے کریں گے. تو سعودیہ نے ادھر $1 پر بیرل دے کے ادھر دوسری طرف اپنا راستہ کلیئر کروا لیا. آپ کوئی اور انفارمیشن بھی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو 2 بار میں نے آپ کو ٹوک دیا, پلیز وہ بھی کر دیجیے. اچھا, ایک چیز اور میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب, یو اے اور قطر یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس رضاکارانہ فنڈ میں ہم $2 سے $4 بلین شروع میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں کہ تاکہ ایران کا جو نقصان ہوا ہے یا سینکشن کی وجہ سے یا فروزن ایسٹ نہ ریلیز ہونے کا جو آپ کو ہوگا, انیشیلی ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بات ہوئی ہے کہ عربوں کے درمیان اور ایران کے درمیان کوئی تھوڑی سی فضا جو ہے نا وہ بہتر ہوئی ہے, اور یہ پاکستان کے ایفرٹ بھی کام کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل مسلسل رابطے میں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی اور ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی. اور یہ خاص طور پہ MBZ اور MBZ نے آخری دنوں میں کل اور پرسوں کی رات کو یہ کام کر کے دکھایا ہے کہ امریکن کو کنونس کیا ہے کہ جی اس فارمولے پہ چلتے ہیں. اب بات وہی ہو رہی ہے کہ اس کو اسپوائلر جو ہیں وہ ابھی بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل اپنی جگہ ایگزیکٹلی موجود ہے, لیکن یہ بڑا خوش کن ہے, بڑا خوش آئند ہے کہ چلیں کوئی فریم ورک تو طے پایا اور تقریباً تمام ہی پارٹیز اس پہ ایگری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آئی ہوپ کہ یہ جلد از جلد اناؤنس بھی ہو جائے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے. بہت شکریہ چاند صاحب. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ ناصر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.